से इंशाल्लाह शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाल्लाह हम सूरह फातिर जो है उसको पढ़ेंगे, और ये मक्की सूरत है। इसकी आयात जो हैं वो 45 हैं, और रुकुआत जो हैं वो 5 हैं। और इसमें इस सूरत को जो है सूरह मलाइका भी कहा जाता है, क्योंकि इसके बिगनिंग में ही हमें जो है मलाइका का जिक्र पता चलेगा, फरिश्तों का। और फातिर ये अल्लाह सुब्हाना तआला की सिफात में से है, पैदा करने वाला, और इसी पर इसका नाम भी है। और बेसिकली ये सूरत जो है वो सूरह सबा के बाद नाजिल हुई है, जो कि हमने इससे पहले सूरत पढ़ी, और इसी के बाद जो है इसका सॉरी नाजिल नहीं हुई, इससे मिलते जुलता बेसिकली इसका मजमून है। जो कि हम देखते हैं कि मक्की सूरतों का जो मेन थीम होता है वो क्या होता है, तौहीद और आखिरत, ये दोनों चीज़ें जो हैं इनको बहुत ज़्यादा जो है वो फोकस किया जाता है। और फातिर जो है जैसे फातिर के लफ्जी मानी क्या होते हैं कि किसी चीज को पैदा करना, किसी चीज को पैदा करना और फिर उसको तराश खराश करके उसे खूबसूरत शक्ल दे देना। यानी पता क्या चल रहा है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने आसमानों या जमीन या कायनात को जिसको भी पैदा किया, सिर्फ पैदा नहीं किया, बल्कि क्या है कि इसे तराश खराश करके बेहतरीन शक्ल सूरत पर भी बनाया। और अब इंशाल्लाह हम इस सूरत को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो कि नहायत मेहरबान और बार बार रहम फरमाने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि, सब तारीफ अल्लाह की। फातिरिस समावाती, पैदा करने वाला, अस्समावाती आसमानों, वल अर्दी और जमीन का। वजाइल, और बनाने वाला, अल मलाइकती फरिश्तों को, रुसुलन कासिद, उली वाले, अजनी हतिन परों वाले, उली अजनी हतिन परों वाले, मसना दो दो, व सुलासा और तीन तीन, व रुबा और चार चार। यजीदु, ज्यादा करता है, फिल खल्क़ी मखलूक में, मा यशाउ, जो वो चाहता है। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, अला पर, कुल्ली हर शई, इन चीज के, कदीरुन, कुदरत रखता है, कादिर है। इस सूरत का आगाज कैसे हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। यानी तमाम की तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है। और अल्लाह कौन सी ज़ात है जिसने जिसने के आसमानों और ज़मीन को पैदा किया, जो कि आसमानों और ज़मीन का पैदा करने वाला है। और फरिश्तों को उसने रसूला, रसूल बनाया, यानी पैगाम्बर बनाया, कासिद बनाया। और ये फरिश्ते कैसे हैं, अब उनके बारे में बताया जा रहा है कि ये फरिश्ते क्या हैं, कि इनके दो दो, तीन तीन और चार चार पर हैं। अपनी मखलूक में जो चाहता है बढ़ाता है। यानी दो दो, तीन तीन, चार चार पर हैं, और इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। यानी जितना चाहे अल्लाह सुब्हाना ताला अपनी जो मखलूक बनाता है उसमें जिस चीज को भी चाहता है, जहां तक वो इजाफा करना चाहता है उसमें कर देता है। क्योंकि अल्लाह ताला क्या है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, के अल्लाह सुब्हाना ताला जो है हर चीज पर कुदरत रखता है। अब सूरत का आगाज जो है अल्हम्दुलिल्लाह ही से हो रहा है। और जैसे कि हम देखते हैं कि होता है कि कुछ सूरतें जो हैं अल्लाह सुब्हाना ताला की तस्बीह और उसकी तारीफ के साथ जो है शुरू शुरू होती हैं। जैसे कि जो है सूरह फातिहा जो है उसमें भी क्या है, अल्लाह सुब्हाना ताला की तस्बीह के साथ जो है वो सॉरी अल्लाह सुब्हाना ताला की तारीफ के साथ जो है वो शुरू होती है। इसी तरह सूरह कहफ है, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी इसी तरह से आता है। और कुछ में जो है जैसे कुछ सूरतें हैं जिसमें कि तस्बीह के साथ जो है वो सूरतें शुरू होती हैं। जैसे सूरह इसरा है, सुबहान अल्लज़ी। और इसी तरह सूरह आला है, सब्बी इस्म रब्बिकल आला। तो तस्बीह के साथ और तारीफ के साथ जो है वो सूरतें शुरू होती हैं। और इस तरह से जो अल्लाह सुब्हाना ताला की तस्बीह और तारीफ के साथ सूरतें सूरतें शुरू होती हैं, उनकी तादाद जो है वो 14 है। और फिर क्या है, अब यहाँ पर अल्लाह सुब्हाना ताला की तारीफ के साथ जो है सूरत का आगाज हो रहा है। और जो पहली बात बताई जा रही है कि अल्लाह सुब्हाना ताला की खूबी क्या है, फातिरिस समावाति वल अर्द, कि अल्लाह सुब्हाना ताला आसमानों और जमीन का पैदा करने वाला है। और ऑब्वियसली यानी क्या है, जैसे कि फातिर में अभी हमने पढ़ा कि किस तरह से पैदा करना होता है।
کہ اس کو یعنی تراش خراش کر کے اس کو خوبصورت شکل دے دینا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے کہ وہ چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے، اور اس نے چیزیں کس طرح سے پیدا کی ہیں جیسا کہ چیزوں کو ہونا چاہیے تھا. یعنی انتہائی خوبصورت طرز پر جو ہے ان کو تراش خراش کر کے خوبصورت اور بیسٹ فارم میں جو ہے چیزوں کو پیدا کیا. تو اسی لیے کیا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے، ان کو خوبصورتی عطا کرنے والا ہے، ان کی رہنمائی کرنے والا ہے، ان کو فنکشنل بنانے والا ہے. یعنی ساری کی ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا ان کا خالق اور مالک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور وہ بہترین پیدا کرنے والا ہے. تو اس لیے کیا ہے، الحمدللہ، تعریف کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے لیے. اور آگے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو مخلوق ملائکہ ہیں، فرشتے، ان کی بات کی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے فرشتوں کا پیدا کرنے والا ہے. اب ذہن میں یہ چیز بھی ہونی چاہیے کہ یہ سورت جو ہے مکی سورت ہے، اور کیا تھا کہ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ مشرکین مکہ میں ایک جو کانسیپٹ تھا فرشتوں کے بارے میں، وہ کیا تھا کہ وہ فرشتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ بیٹیاں بناتے تھے، اور ان کو بڑا جانتے تھے، اور بیسیکلی ان کی عبادت بھی کرتے تھے. تو یہاں ان کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ساری تعریف، ہر طرح کی بندگی، ہر طرح کی عبادت کے لائق جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو کہ فاطر السماوات والارض، کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا کریٹر جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور آسمان اور زمین صرف یہی نہیں ہے، بلکہ ان کے بیچ میں جو کچھ بھی ہے، ہر چیز کا خالق اور مالک کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور مشرکین مکہ کیا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جو ہے اس کی مخلوق میں سے الہ بناتے تھے، اس کی مخلوق میں سے جو ہے وہ چیزوں کو لیتے اور ان کی پرستش کرتے، ان کی عبادت کرتے. تو یہاں جو ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یعنی بڑی مخلوق میں سے ہے کہ فرشتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جن کو تم بہت بڑا جانتے ہو، اور یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو. تو یہ ملائکہ کیا ہیں؟ جاعل الملائکتی، کہ اللہ تعالیٰ تو ان فرشتوں کا پیدا کرنے والا ہے. یعنی جن کی میں کہ جن فرشتوں کو یہ بہت بڑا سمجھ کر ان کی عبادت کرتے ہیں، اصل میں تو ان کا پیدا کرنے والا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت جو ہے ان کے دلوں پر ہونی چاہیے، نہ کہ یہ کہ اس کی مخلوق جو ہے وہ ان پر حاوی ہو. تو یہ فرشتے کیسے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی فرشتوں کو کیسا بنایا؟ رسولن. سب سے پہلی چیز جو فرشتوں کی بتائی جا رہی ہے کہ ان کو کیا بنایا؟ رسولن. رسولن جیسے کہ رسول کیا ہوتا ہے کہ پیغام پہنچانے والا، پیغامبر. جیسے نبیوں کے لیے بھی ہم رسول لفظ یوز ہوتا ہے، تو وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں. اور فرشتوں کو بھی یہاں پر جو ہے رسول کہا جا رہا ہے، جمع ہے رسول کی، کہ یہ کیا ہے؟ قاصد ہیں. تو بیسیکلی فرشتے جو ہیں ان کو رسول کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وحی کو پیغمبروں تک پہنچانے کا کام کرتے ہیں، بیچ میں پیغمبر ہونے کا کام کرتے ہیں، قاصد کا پیغام کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو حکم دیتے ہیں ان احکامات کو دنیا میں ان کی مخلوقات پر جو ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوقات پر ان احکامات کو، ان کا نفاذ کرنا، ان کو نافذ کرنا، یہ کن کا کام ہوتا ہے؟ فرشتوں کا کام ہوتا ہے. تو بیسیکلی کیا ہے کہ فرشتے جو ہیں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا، اور ان کو ایک رول دیا گیا ہے. اور وہ ان کا رول کیا ہے کہ ان کو ایز اے رسول جو ہے پیدا کیا گیا. اور اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ پیغام، میسج جو ہے یہ ڈیلیور کرتے ہیں. کہاں پر ڈیلیور کرتے ہیں؟ پیغمبروں کو، رسولوں کو. اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کا نفاذ کرتے ہیں. اور اب ان کی تھوڑی سی ڈسکرپشن دی جا رہی ہے کہ یہ فرشتے جو ہیں، یعنی ان کی جو فارم ہے وہ کیا ہے، کہ جو ان کی کریشن ہے کس طرح سے کی جا رہی ہے، کہ یہ کیا ہے؟ اولی اجنیحہ، کہ یہ پروں والے ہیں. اور یہ پر کیسے ہیں؟ مثنا و ثلاثہ و رباع، دو دو، تین تین، چار چار، اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. اب یہ جو پر ہیں بیسیکلی یہ کس چیز کو شو کرتے ہیں؟ کہ ایک تو یہی کہ پروں پر کی کہیں پہ بھی آواز سنیں تو اس سے کیا چیز ذہن میں آتی ہے کہ جس چیز کے بھی یعنی پر ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں اڑنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اور اس میں موومنٹ ہے،
اور تیزی بھی ہمیں اس سے پتہ چل رہی ہے، اور قوت کا اور تیزی کا پتہ چل رہا ہے۔ اور یہ چیز ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے جبریل علیہ السلام کی ہم مثال لیتے ہیں کہ جیسے یہاں پر زیادہ کی بھی بات ہوئی ہے کہ 2 2 3 3 4 4، یعنی یہ پیئرز ہیں کہ 2 پیئرز میں آبویسلی پر جو ہیں ونگز جو ہیں وہ پیئرز میں ہوں گے۔ تو جبریل علیہ السلام جو ہیں ان کے 600 پر ہیں، سبحان اللہ، یعنی امیجن کہ 600 پر ہیں۔ اور اس کے بارے میں ہمیں جیسے ایک حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کے موقع پر جبریل علیہ السلام کو ان کو دیکھا، اور ان کے کیا ہیں 600 پر ہیں۔ اور اسی طرح جیسے ہمیں یہ چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو جب ان کی اصل جو فارم تھی اس میں جب دیکھا تو وہ کیا تھے کہ 600 پروں کے ساتھ تھے، اور تمام افق جو ہے نا اس پر ان کے یعنی چھائے ہوئے تھے وہ، یعنی امیجن کہ کتنی بڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، یعنی فرشتے جو ہیں امیجن کہ ان میں ہمیں کتنی زیادہ یعنی پاور اور قوت اور اس کی جو وسعت ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ اور اسی طرح جیسے ہم یہ بھی چیز دیکھتے ہیں کہ جب لوط علیہ السلام کی قوم پر جو ہے وہ عذاب آیا تھا تو کس طرح سے جبریل علیہ السلام نے اپنے پر کی نوک سے جو ہے یعنی ان کو اٹھایا اس بستی کو، اور وہ اوپر آسمانوں تک لے کر گئے، اور وہاں سے نیچے جو ہے وہ ان کو الٹا پٹخ دیا تھا۔ تو امیجن کہ یعنی ان کی طاقت اور قوت اور مضبوطی پتہ چلتی ہے کہ کس قدر جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق جو ہے اٹ سیلف، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کتنی طاقت اور قوت دے رکھی ہے، اور کتنی اس میں وسعت اور کتنی بڑی بڑی مخلوق ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ تو یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یعنی ایک ایسی ہستی کہ جس کی مخلوقات آپ کے لیے یعنی اتنی بڑی اور امیزنگ ہے، تو امیجن کہ ان کو پیدا کرنے والی ہستی جو ہے وہ کس قدر بڑی ہوگی، اس کے پاس کس قدر قوت اور طاقت اور کتنی قدرت ہوگی۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جس نے اتنی بڑی بڑی مخلوقات کو پیدا کیا، انسان جو ہے اس کی عظمت اور بڑائی کا خوف جو اس کے دل میں ہونا چاہیے، نہ کہ اس کی مخلوقات ہی کو بڑا سمجھ کر جو ہے ان کی عبادت کرنا شروع کر دے۔ اور پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، تمام چیزوں پر جو ہے وہ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز پر جو ہے وہ قادر ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ما یفتح، جو کھول دیتا ہے اللہ للناسی، لوگوں کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے لوگوں کے لیے جس چیز کو کھول دیتی ہے، من رحمت، اپنی رحمت میں سے، یعنی اپنی رحمت میں سے جس چیز کے دروازے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات لوگوں کے لیے کھول دیتی ہے، فلا ممسک لہا، پھر اس رحمت کے دروازے کو کوئی دنیا کی طاقت بند نہیں کر سکتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے جس نعمت کا دروازہ کھول دے، اپنی رحمت میں سے جو کچھ بھی اس کو دینا چاہے، جس طرح سے بھی اس کو عطا کرنا چاہے، تو پھر کیا ہے، فلا ممسک لہا، اس چیز کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اور پھر کیا ہے، وما یمسک، اور جو وہ بند کر دے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات جس چیز کو، جس نعمت کو، جس رحمت کو، جس بھی چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات بند کر دے کسی انسان کے لیے، فلا مرسل لہ، پھر اس کو کوئی کھولنے والا نہیں ہے، من بعدہ، اس کے بعد، یعنی ایک بار اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی سے کسی چیز کو روک دے تو کوئی دنیا کی طاقت، کوئی بھی چیز، کوئی بھی ہستی جو ہے نا اس چیز کو اس انسان تک نہیں پہنچا سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی نے اس چیز کا راستہ جو ہے وہ روک دیا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے، غالب اور حکمت والا ہے۔ اب یہاں بھی دیکھیں کہ بہت ہی زبردست طریقے سے اور بہت کھلم کھلا اور بہت ہی واضح الفاظ میں جو ہے اس چیز کو ذہن نشین کروایا جا رہا ہے، اس چیز کو واضح کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے، چاہے وہ انسانوں میں سے ہے، چاہے وہ جنوں میں سے ہے، چاہے وہ فرشتوں میں سے ہے، چاہے وہ پیغمبروں میں سے ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے
جو کہ کسی کو روزگار دے سکے، کسی کو اولاد دے سکے، کسی کو صحت دے سکے، یا یہ کہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اس کو دے سکے، کچھ بھی ایسا نہیں ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ روک دے تو کوئی اس کو دے نہیں سکتا۔ یعنی غالب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اسی کے فیصلے جو ہے نافذ ہو کر رہتے ہیں۔ جو وہ فیصلہ کسی کی ذات کے لیے، کسی بھی انسان کے لیے کر لیتا ہے، تو پھر اس کے فیصلوں میں کوئی دوسرا جو ہے نا وہ دخل اندازی نہیں کر سکتا، کسی دوسرے کا کوئی اس میں عمل دخل نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے یعنی اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں کوئی دخل اندازی کر سکتا ہے، کوئی اس کے فیصلوں کو بدل سکتا ہے یا روک سکتا ہے۔ اور یہ چیز بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی الحکیم ہے، تو جب وہ کسی کو عطا کرتا ہے، کسی کو دیتا ہے، تو اس میں بھی اس کی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے، اور جب وہ کسی سے کچھ روک لیتا ہے تو اس میں بھی کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت جو ہے وہ پوشیدہ ہوتی ہے۔ اور جیسے کہ اب یہاں پر رحمت کی بات ہے، تو رحمت جو ہے اس میں جیسے بیسیکلی بارش کو بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ہمیں قرآن میں بہت ساری جگہوں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ بارش کے لیے رحمت کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح قرآن جو ہے اس کے لیے بھی رحمت کا لفظ جو ہے بہت بار قرآن میں ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو بارش اور رحمت، اور یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ یعنی وہی بات ہے نا کہ بارش پر بھی کسی کا کوئی بس نہیں ہے، کسی کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، کسی کو کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اور قرآن سبحان اللہ یعنی ہدایت اور رہنمائی یہ بھی خالص اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے۔ اور اس کے علاوہ یعنی ہم اگر عمومی رحمت دیکھیں، یعنی یہ تو ایک خاص ہمیں پتہ چل رہا ہے نا کہ قرآن سے ہمیں جو خاص ورڈز پتہ چلتے ہیں کہ ان کے لیے رحمت یوز کیا گیا، وہ کیا ہے، بارش اور قرآن۔ لیکن عام طور پر اگر ہم دیکھیں، عمومی رحمت کو دیکھیں، تو امن کا ہونا، صحت کا ہونا، اور اچھی اولاد کا ہونا، نیک اولاد کا ہونا، مال کا ہونا، عزت کا ہونا، والدین کا ہونا، یہ سب کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اس کی رحمتیں ہیں۔ اور ان تمام چیزوں کے بارے میں یعنی انسانوں کا، ہم مسلمانوں کا یہ چیز بہت واضح ہونی چاہیے کہ یہ تمام جو نعمتیں اور رحمتیں ہیں، یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں۔ یعنی کیا ہوتا ہے کہ ہمیں کیا لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نگاہیں ہماری جو ہے ہٹ جاتی ہیں، امیدیں ہم جو ہے اوروں کی طرف لگا لیتے ہیں، اور بہت بار کیا ہوتا ہے کہ ہم یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بھروسہ اور توکل کرنے کی بجائے ہمیں کیا لگتا ہے کہ اچھا فلاں شخص جو ہے نا وہ میرے کاموں کو خراب کر دیتا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ ہو گیا۔ نہیں، کسی انسان کی وجہ سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اچھا فلاں شخص نے ہمارے کام میں جو ہے نا وہ ہرڈلز پیدا کر دیں، روڑے اٹکا دیے، لیکن ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز کو لیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے اذن سے چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ اگر وہ نقصان آپ کی قسمت میں لکھا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو لکھ دیا اور وہ آپ تک پہنچنا ہے، تو اس کے لیے ذریعے جو ہے نا ادھر ادھر سے بہت بن جائیں گے، اور یعنی یہ نہیں ہوگا کہ وہ ذریعہ جو ہے وہ سبب بنا، بلکہ کیا ہے کہ وہ تو صرف ایک جسے کہہ لیں کہ بیچ میں ایک وہ تھا، سبب تھا جس کے ذریعے سے وہ نفع یا نقصان آپ کو پہنچنا تھا۔ لیکن ایکچولی وہ فیصلہ کس کا ہوتا ہے، اختیار کس کا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کا ہوتا ہے۔ تو بیسیکلی یعنی کیا ہے کہ نفع لینے کی بات ہو، رحمتوں کو، نعمتوں کو پانے کی بات ہو، تو انسان کی نگاہ جو ہے نا، امید جو ہے صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی سے ہونی چاہیے۔ اور یہ کہ اپنے آپ کو اگر ہم کسی نقصان سے بچنا چاہتے ہیں تو بھی کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی سے مدد کو لینا چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگنی چاہیے، کیونکہ اگر وہ چاہے گا تو ہم سے نقصان کو ٹالے گا، اور ادروائز کیا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اگر اس نے فیصلہ کر دیا نقصان ہم تک پہنچنے کا، تو کوئی طاقت بھی اس نقصان کو ہمارے تک آنے سے نہیں روک سکتی۔ تو بات جو ہے نا یعنی اصل جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے، وہی کیا ہے، قدرت رکھتی ہے، قدیر ہے، قادر ہے۔ اور پھر کیا ہے، یا ایہا الناس۔ اچھا اس میں جو ہے نا اب یہ دیکھیں کہ یہ کتنا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے
کتنی اہم بات ہے کہ ہمیں یعنی اس معاملے میں ہمارا جو یقین ہے، ہمارا جو عقیدہ ہے، وہ بہت ہی فرم اور مضبوط ہونا چاہیے۔ چھوٹی کیونکہ ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ ہم جو بظاہر سبب ہوتے ہیں نا، جو بظاہر چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، ہماری نگاہ انہی میں پھنس جاتی ہے، انہی میں اٹک جاتی ہے۔ اور یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ انسان جو ہے اس معاملے میں اپنے آپ کو جو ہے اس کی بالکل کلیئرٹی ہونی چاہیے، اور ہمیشہ جو ہے یعنی اس یقین میں جو ہے نا اسے بہت زیادہ فرم ہونا چاہیے۔ یہ بہت اہم ہے۔ اس کا پتہ کیسے چل رہا ہے کہ ہمیں ایک بڑی پیاری جو ہے نا وہ دعا بتائی گئی ہے، اور دعا جو ہے وہ ہمیں یعنی ہم جو ہے نا اس کو ایوری ڈے جو ہے نا 5 ٹائمز ہم اس کو ریپیٹ کرتے ہیں اپنی نمازوں میں۔ جیسے کہ ہمیں ایک دعا کیا سکھائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آم، ہر نماز کے بعد جو ہے اس دعا کو پڑھا کرتے تھے، اور وہ دعا کیا تھی کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یعنی کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور سارے کا ساری جو ملکیت ہے، ملک ہے، وہ کس کا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے، اور اسی کی سب تعریف ہے، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ، جو تو عطا فرمائے اس کو کوئی منع کرنے والا نہیں ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیتا، کہ اللہ جو تو عطا فرمائے اس کو کوئی منع کرنے والا نہیں، اور جو تو نہ دے اس کا کوئی دینے والا نہیں، اور کسی دولت مند کو اس کی دولت تیری گرفت سے نہیں بچا سکتی۔ یعنی کوئی چیز جو ہے انسان کے کام نہیں آ سکتی، کچھ بھی انسان کے کام نہیں آ سکتا۔ جو کچھ اس کو ملے گا، اگر اللہ دینے والا ہے تو اس کو ملے گا، اگر اللہ نے روک لیا تو کسی صورت اس کو وہ چیز نہیں مل سکتی۔ اور انسان کی جتنی بھی اگر دنیا میں چیزیں ہیں جن کو وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ چیزیں مجھے جو ہے بچا لیں گی، تو کچھ بھی انسان کے کام نہیں آنے لگا۔ اور یہ دیکھیں کہ ہر نماز کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ امیجن کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ بار بار اپنے آپ کو اس چیز کا ریمائنڈر دینا، بار بار اپنے آپ کو اس چیز کا ریمائنڈر دینا ہر نماز کے بعد جو یہ دعا ہمیں بتائی گئی پڑھنے کے لیے، تو یہ کیا ہے؟ ریمائنڈر ہے کہ ہم اس چیز کو اپنے ذہن میں جو ہے وہ کلیئر کرتے جائیں۔ اور اسی طرح یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے سر اٹھاتے تو یہ کلمات پڑھتے، یعنی سمی اللہ لمن حمدہ کہہ کر جو ہے ایک دعا پڑھتے، جس کا کہ میں ترجمہ انشاءاللہ پڑھ دوں گی، اور دعا جو ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، تھوڑی سی لمبی ہے۔ کہ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ جیسے کہ سمی اللہ لمن حمدہ، کہ اللہ نے اس شخص کی تعریف سن لی اور قبول کر لی جس نے اس کی تعریف کی۔ اے اللہ، تیرے ہی لیے تعریف ہے آسمانوں اور زمین کو بھر دینے کے بقدر، اور ان کے بعد ہر چیز کے بھر دینے کے بقدر جس کو تو بھرنا چاہے۔ اور پھر کیا ہے کہ حمد و ثنا اور بزرگی کے مالک، جو کسی بندے نے حمد بیان کرتے ہوئے کہا تو اس سے زیادہ کا مستحق ہے۔ یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ آپ کی تعریف ہے، کتنی اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے کہ اتنی تعریف کہ جس سے کہ زمین اور آسمان بھر جائیں، اتنی زیادہ تعریف۔ اور اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اگر کسی چیز کو بھرنا چاہے، جتنا بھرنا چاہے اتنی تعریف، یعنی یہ تعریف ہو رہی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ اور پھر کیا ہے کہ یعنی کیا ہے کہ جس بندے نے بھی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور بزرگی بیان کی، تو کیا کہا جا رہا ہے اس دعا میں کہ اے اللہ، تو اس سے زیادہ کا مستحق ہے۔ یعنی انسان جو ہے جتنی بھی تعریف کر لے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ اس چیز کا مستحق ہے کہ اس کی تعریف کی جائے۔ اور پھر آخر میں جو ہے نا وہی سیم دعا آ جاتی ہے کہ ہم سب جو ہیں تیرے ہی بندے ہیں، اے اللہ جو تو عطا فرمائے اس کو کوئی منع کرنے والا نہیں، اور جو تو منع فرما دے اسے کوئی دینے والا نہیں، اور تیرے عذاب سے گرفت سے کسی دولت مند کو اس کی دولت نہیں بچا سکتی۔ تو بیسیکلی یعنی کیا ہے
کہ یہ وہ کانسیپٹ ہے کہ جو کہ ہمیں ہر یعنی ایک دعا کے ذریعے سے جو ہے نا ہمیں دے دیا گیا اور نماز میں ہم شامل ہو گئی یہ چیز، تاکہ ہمیں جو ہے ہر روز کا جو ہے وہ ریمائنڈر ملے۔ اور اسی طرح جیسے سورہ یونس میں بھی کیا آتا ہے کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ، کہ اگر اللہ جو ہے وہ یعنی پہنچانا چاہے بِدُرٍ کسی تکلیف کو، فَلَا كَاشِفَ لَهُ، تو پھر اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو پھر اس کے فضل کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو الحمدللہ یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ یہ چیز ایسی ہے کہ جو کہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہر وقت ہماری زندگی میں یہی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں نا، نفع اور نقصان، نفع اور نقصان، کچھ چیزیں ہمیں فائدہ دے رہی ہوتی ہیں، نعمتوں کو ہم پانا چاہ رہے ہوتے ہیں، چیزوں کو ہم لینا چاہ رہے ہوتے ہیں، نقصان کو اپنے سے دور کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، یعنی ہر وقت کا یہ پروسیس چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ چیز کتنی امپورٹنٹ ہے کہ ہر وقت کا یہ فرم یقین جو ہے نا کلیئرٹی کے ساتھ ہمارے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور پھر کیا ہے، کیونکہ جیسے انسان اس سے ہٹے گا تو وہ پھر جو ہے نا آف دا ٹریک ہو جائے گا، وہ پھر اور غلط چیزوں میں جو ہے وہ چلا جائے گا۔ پھر کیا ہے، یا ایہا الناس، کہ اے لوگو، اذکرو، یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، علیکم، اپنے اوپر۔ اب یہاں پر دیکھیں پھر سے جو ہے یعنی ریمائنڈر جو ہے وہ مل رہا ہے، یاد کروایا جا رہا ہے کہ اے لوگو یاد کرو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت کو اپنے اوپر، یعنی ہر طرح کی نعمت جو ہے، ہر طرح کا رزق، ہر طرح کی جو چیزیں پیدا کی گئی ہیں، تمام کی تمام جو بھی انسانوں کے پاس ہیں، وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عطا کرتے ہیں۔ یعنی سبحان اللہ، ہم صرف جو ہے نا نعمتوں کو یاد رکھ سکتے ہیں، یاد مین کہ ان کا ذکر کر سکتے ہیں، ان کا شکر جو ہے وہ ادا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم چاہیں کہ ہم جو ہے اچھا یعنی ہر نعمت کا شکر ادا کر دیں اور ہم گن لیں کہ اچھا یہ نعمتیں اور گن کر میں شکر ادا کر دوں، تو یہ پاسبل نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں کیا ہیں، کاؤنٹ لیس ہیں، انسان ان کو کاؤنٹ نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ اے لوگو، جو اللہ تعالیٰ کے تم پر احسانات ہیں ان کو یاد کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اور یہ ریمائنڈر کیوں دیا جا رہا ہے؟ کیونکہ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور انسان جو ہے ہمیشہ اصل دینے والے کو بھول جاتا ہے، اور جو بظاہر میں چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں ان کو وہ بہت بڑا مان لیتا ہے، ان کی بڑائی میں جو ہے نا وہ یعنی بیسیکلی ان کے میں آ جاتا ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ حل کیا من خالقن، کوئی پیدا کرنے والا، غیر اللہ، سوائے اللہ کے، یعنی اللہ کے سوا کوئی اور دوسرا ہے پیدا کرنے والا جو کہ کیا کرے، یرزقکم، رزق دیتا ہے تم کو، من السماء والارض، آسمان اور زمین سے، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود مگر وہی، فانا تؤفکون، پھر تم کہاں بھٹکے جاتے ہو۔ یعنی کیا ہے، بات یہ ہے کہ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، تو پھر ایکچولی عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے، وہی اس چیز کو ڈیزرو کرتا ہے کہ تمام بندے جو ہیں اسی دینے والے ذات کو جو ہے اس کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں، اس کا شکر ادا کریں اور اس کی عبادت کریں، اسی سے مانگیں اور اسی کو جو ہے یعنی اس کے احسان کو مانیں۔ اور اگر جو ہے انسان یعنی نعمتیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے دینے والی، لیکن انسان دوسروں کا جو ہے وہ شکر گزار بن جاتا ہے، تو پھر کیا ہے، ایسے میں وہ احسان فراموشی کرتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر اگر مخلوق کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے مخلوق کی اطاعت کرتا ہے، تو ایسے میں کیا ہے کہ وہ ناشکری کر رہا ہوتا ہے کہ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، یعنی تم کہاں پھر بہکے پھرتے ہو۔ اور اف کچھ کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو بیسیکلی اس کے اصل سے ہٹا دینا، یعنی اوریجنل فارم سے جو کہ اس کی حقیقت ہوتی ہے اس سے اس کو پلٹا دینا۔ تو حقیقت کیا ہے کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، تو اف کیا ہو گیا کہ انسان اللہ کو چھوڑ کر اپنی نعمتوں کو، اپنی زندگی میں آنے والے فائدے اور نقصان کو لوگوں کی طرف منسوب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور پھر کیا ہے، وَإِنْ، اور اگر يُكَذِّبُوكَ، وہ جھٹلائیں آپ کو، فقط، تو بے شک، کذبت، جھٹلائے گئے، رسول، کئی رسول، من قبل کا، آپ سے پہلے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ بیسیکلی یہاں پر جو ہے نا
आप वसल्लम को एक तरह से तसल्ली दी जा रही है कि ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये लोग तुमको झुटलाएं तो तुमसे पहले भी पैगंबर झुटलाए गए। यानी ये पहली बार नहीं है कि पैगंबरों को झुटलाया गया, बल्कि पहले भी जो पैगंबर आए उनको भी झुटलाया गया। व इलल्लाहि तुरजउल उमूर, और सब काम अल्लाह ही की तरफ लौटाए जाएंगे। यानी है क्या कि हर चीज, यानी लोग जो हैं इस दुनिया में आजाद हैं अपने अमल के मामले में। जो कुछ भी वो कर रहे हैं सब अल्लाह सुब्हाना तआला की निगाह में है, सब कुछ अल्लाह सुब्हाना तआला के इल्म में है, और हर अमल का एक नतीजा है, और वो नतीजा जो है वो निकलेगा। और वो क्या है कि तमाम काम जो है, यानी जो भी इंसान अमल करता है, वो सब के सब अमल जो है वो अल्लाह सुब्हाना तआला की तरफ लौटाए जाते हैं। और लौटाने का मतलब क्या है कि उसका मकसद है कि उन अमाल का एक नतीजा निकलेगा जो कि इंसान को फिर देखना पड़ेगा। इसीलिए अगली आयत में क्या कहा जा रहा है कि या अय्युहन नासु, तमाम लोगों को, तमाम इंसानियत को जो है अल्लाह सुब्हाना ताला मुखातिब कर रहे हैं कि या अय्युहन नासु इन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन, कि अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह सुब्हाना ताला का वादा सच्चा है। फला तगुर्रन्नकुम, बस हरगिज ना धोखा दे तुमको, अल हयातुद दुनिया, दुनिया की जिंदगी। यानी है क्या कि इंसान दुनिया की बज़ाहिर चीजों में इस कदर गुम हो जाता है, और असल जो खालिक और मालिक और राजिक है उसको वो भूल बैठता है, दुनिया के धोखे में आ जाता है, असबाब के धोखे में आ जाता है। तो क्या कहा जा रहा है कि ए लोगो, अल्लाह का वादा सच्चा है, और ये दुनिया की जिंदगी तुम्हें धोखे में ना डाले। वला यगुर्रन्नकुम, और ना तुमको हरगिज फरेब दे, बिल्लाही, अल्लाह के बारे में, अल गुरूर, धोखेबाज, फरेब फरेब देने वाला। और गरूर जो है ना, यानी बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा धोखेबाज, यानी जो बहुत बड़ा फरेब देने वाला, बहुत बड़ा धोखेबाज है, वो तुमको अल्लाह के बारे में फरेब में ना डाल दे, धोखे में ना डाल दे। और ये कैसा है, यानी यहाँ पर जो है शैतान जो है उसको गरूर कहा जा रहा है कि शैतान तुम्हें अल्लाह ताला के बारे में धोखे में ना डाल दे। अब इस आयत में जो है तीन चीजें हैं। सबसे पहली बात ये कही जा रही है, एक वार्निंग दी जा रही है, याद दहानी जो है ना बताई जा रही है कि इन्न वअदुल्लाहि हक़्क़ुन, एक रियलिटी और सच्चाई जो है ना बताई जा रही है कि अल्लाह का वादा सच्चा है। और ये वादा कौन सा सच्चा है, यानी बेसिकली क्यामत आएगी और इंसान के अमाल जो हैं उस पर उसको अजर भी दिया जाएगा, और उस पर उसके साथ जो है सजा का मामला भी हुआ होगा, अजाब का मामला भी होगा। यानी सवाब का मामला भी होगा और अजाब का मामला भी होगा। यानी बेसिकली क्यामत का आना, हिसाब किताब का होना, और फिर जो है उसके मुताबिक, अमाल के मुताबिक जो है सवाब और अजाब का मिलना, ये तमाम चीजें क्या हैं, वअदुल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह सुब्हाना ताला का ये सच्चा वादा है। और ये चीजें देखें कि ये, यानी बेसिकली बताया ये जा रहा है कि ये रियलिटी है, ये हकीकत है कि इंसान इस दुनिया के बाद उसकी जिंदगी खत्म नहीं होने लगी, बल्कि क्या है कि एक दिन आएगा जब इंसानों को जिंदा किया जाएगा, और इंसानों से पूछ गिछ की जाएगी जो कुछ वो इस दुनिया में करके गए होंगे, और फिर अकॉर्डिंगली जो है उनकी डेस्टिनेशंस होंगी, या जन्नत होगी या फिर जहन्नम होगा। तो ये वो बातें हैं, ये वो रियलिटीज हैं जिनको डिनाय नहीं किया जा सकता। ये हकीकत पर मबनी है, अटल हकीकतें हैं, और ये अल्लाह ताला का वादा है जो कि कैसा है, हक़्क़ुन, सच्चा है, यानी हर सूरत में ऐसा होने वाला है, इंसान किसी धोखे में ना आए। और फिर क्या है कि यानी अब ये चीज कि क्यामत आएगी, इंसानों को उठाया जाएगा, पूछगिछ होगी, एक एक अमल के बारे में पूछा जाएगा, हिसाब किताब लिया जाएगा, और फिर उसके मुताबिक जो है जजा और सजा का मामला होगा। तो ये बातें ऐसी हैं जो कि बहुत बड़ी हकीकतें हैं, बहुत बड़ी हकीकत है। लेकिन ये दुनिया की जिंदगी ऐसी बनाई गई है कि ये रियलिटी होने के बावजूद इंसान की नजरों से बहुत ओझल रहती है। ये जो क्यामत वाला मामला है ना, ये है बहुत बड़ा, बहुत संजीदा, बहुत सीरियस, और यानी जो है हकीकत पर मबनी बात है। लेकिन फिर भी
یہ ایسی بات ہے کہ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے، اس دنیا کی دلکشی، اس کی جو دل فریبی ہے اور اس کی جو خوبصورتی ہے، اس میں وہ اس قدر مگن ہو جاتا ہے، اس قدر جسے کہہ لیں کہ غرق ہو جاتا ہے کہ یہ بہت بڑی حقیقت جو ہے نا، اس کے معاملے میں یہ دھوکہ کھا جاتا ہے۔ اور یہی بات یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان وعد اللہ حق، کہ یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ تمہیں اس معاملے میں دھوکے میں نہ ڈالے۔ اور یعنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ، یعنی ہے کیا کہ انسان بیسیکلی اس دنیا میں آتا ہے اور اس کی دلکشی اور دل فریبی میں محو ہو جاتا ہے اور اپنے انجام کو بھول جاتا ہے، انجام کو بھول جاتا ہے، اور یہ چیز، اس چیز کو بھول جاتا ہے کہ یہ جو نعمتیں، جو عیش و عشرت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے اس دنیا میں دے رکھی ہے، جو کچھ بھی عیش و آرام اسے دے رکھا ہے، جتنی بھی نعمتیں دے رکھی ہیں، ان تمام کے بارے میں اس سے جو ہے باز پرس ہوگی، اس سے پوچھا جائے گا کہ اس کا شکر ادا کیا تھا یا کہ ناشکری کی تھی۔ اور پھر یہ چیز بھی کہ یعنی ہے کیا کہ انسان کو تو ایک مقصد کے تحت جو اس دنیا میں بھیجا گیا۔ مقصد کیا تھا کہ یعنی بیسیکلی یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اور انسانوں کو تخلیق کیا، تو اس کا ایک آبجیکٹو ہے، ایک مقصد ہے۔ یوں ہی کچھ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بیکار نہیں پیدا کیا۔ کوئی ایک ٹائنی سی بھی چیز جو ہے نا آپ کو نظر نہیں آئے گی ایسی کہ جو بالکل یوز لیس ہو، جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، جس کا کوئی کام نہ ہو۔ یعنی ہر چیز کائنات کی کیا ہے، کچھ نہ کچھ کام کر رہی ہے، کچھ نہ کچھ اس کا مقصد ہے جس کو وہ پورا کر رہی ہے۔ بغیر مقصد کے کچھ بھی نہیں ہے۔ دین ہاؤ کم کہ بیسٹ کریشن جو ہے انسان کی صورت میں، وہ کیسی ہو، بالکل پرپس لیس، کوئی اس کا مقصد نہ ہو، بس وہ پیدا کی گئی اور یوں ہی بس دنیا میں آئے، رینڈم سی لائف گزارے، مر جائے، مر کے جو ہے مٹی ہو جائے۔ یعنی یہ پاسبل نہیں ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ دنیا کی زندگی جو ہے انسان کو اس دھوکے میں ڈال دیتی ہے کہ شاید بس یہی سب کچھ ہے، جو کچھ دنیا ہے بس یہی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور انسان اس دھوکے میں پڑھ کر کیا کرتا ہے کہ اپنے اصل مقصد سے غافل ہو جاتا ہے، اپنے انجام سے جو ہے نا غافل ہو جاتا ہے، بھول ہی جاتا ہے کہ اس دنیا کے بعد، یعنی یہ تو سب کچھ عارضی ہے، ٹیمپرری ہے، تھوڑی دیر کا ہے، لیکن اس کا دھوکا کیا ہے کہ لگتا ایسے ہے، یعنی دھوکا کیا ہے کہ یہ بس دنیا کی زندگی سب کچھ ہے۔ یعنی ہمیں کیا لگتا ہے کہ جو چیز ہم چاہ رہے ہیں، جو چیز ہمیں پسند ہے، جو چیز ہمارے پاس ہونی چاہیے، تو بس وہ اتنی اہم ہے، اتنی امپورٹنٹ ہے کہ ہر صورت وہ ملنی چاہیے۔ اور اگر نہیں ہمیں مل رہی تو ہم اس کے لیے یعنی بہت جو ہے نا دل چھوٹا کر لیں گے، بہت اداس ہو جائیں گے، اور صرف یہیں تک نہیں رہتے بلکہ کیا کرتے ہیں کہ اس چیز کو پانے کی خاطر ہر جائز اور ناجائز کام کو بھی کر بیٹھتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی چیز ہمیں چاہیے تو یعنی وہ دنیا ہے نا، دنیا کا کچھ بھی چاہیے تو اس کے لیے ہم ساری لمٹس جو ہے وہ کراس کر جائیں گے، ہر چیز جو ہے یعنی ہر تمام حدیں جو ہے اس کو پانے کے لیے پار کر جائیں گے۔ اور دھوکا کس دھوکے میں ہوتے ہیں کہ شاید یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے، نہ ملی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کتنا بڑا نقصان، کتنا بڑا لاس جو ہے نا وہ میری زندگی میں آ جائے گا۔ یعنی بیسیکلی یہ دنیا کی زندگی دھوکا کیا دیتی ہے کہ اپنے آپ کو بہت اہم بنا کر دکھاتی ہے، اپنے آپ کو بہت یعنی امپورٹنٹ دکھاتی ہے، اور انسان اس دھوکے میں آ جاتا ہے، اسے لگتا ہے کہ ہاں یہ دنیا تو بہت اہم ہے، اسے تو مجھے ہر صورت حاصل کرنا ہے، چاہے مجھے اس کے لیے اپنی نمازیں چھوڑنی پڑیں، چاہے مجھے اس کے لیے جو ہے وہ زکوٰۃ میں جو ہے وہ یعنی کمی کرنی پڑے، میں چاہے تھوڑی زکوٰۃ دوں یا چاہے نہ ہی دوں۔ یعنی ہر معاملے میں کیا ہے کہ آخرت جو ہے نا وہ بہت منیمائز ہو جائے گی، اور یہ دنیا جو ہے نا بہت یعنی بڑی نظر آئے گی، اور یہی اس کا دھوکہ ہے۔ ایکچولی حقیقت میں یہ دنیا بہت چھوٹی ہے، یہ دنیا بہت حقیر ہے، بالکل اس کی قطن بھی ذرہ برابر کوئی اہمیت نہیں ہے، کچھ بھی اس کی ویلیو نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں ہاں آخرت کیا ہے، سبحان اللہ، بہت بڑی ہے، بہت اہم ہے۔
اور ہمیشگی کی ہے. لیکن سبحان اللہ ہمیں نظر کیا آتا ہے، یعنی ہم اپنی اپنی ذات کا جائزہ لیں، خود اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیں، ہم دوسروں کو اینالائز نہ کریں کہ اچھا ہاں دیکھو فلاں شخص بھی دنیا میں ایسے ہی محو ہے، فلاں شخص جو ہے وہ دنیا کے معاملے میں ایسا ہی رویہ رکھتا ہے. ہم انڈیویجولی اپنے آپ کو پرسنلی خود کو یعنی اینالائز کریں، خود کو کریٹیکلی دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ یہ دنیا ہمارے سامنے کتنی اہم بن کر آتی ہے. یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب ہمیں اس چیز کو ریئلائز کرنا ہے کہ نہیں بھائی یہ دھوکہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا فلا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی، اس زندگی میں جو کچھ بھی ہے یہ چیزیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈالیں. یہ تمہیں یہ نہ ایسے نہ بن کر آئیں کہ آخرت کے مقابلے میں تمہیں لگے کہ نہیں نہیں آخرت کو چھوڑو پھر دیکھا جائے گا، اس کی پھر سوچ لیں گے، پہلے دنیا کی فکر کر لیں. یہ کیا ہے؟ یہ چونکہ بہت اہم ہے، بہت بڑی ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا. اور اس کے علاوہ یعنی کیا چیز نظر آتی ہے کہ ایک تو یہ بہت بڑی اور اہم بن کر نظر آتی ہے، اس کا یہ دھوکہ ہے. اور دوسرا کیا ہوتا ہے کہ یعنی جو چیز بھی، جو بھی لگژری ہے، جو بھی دنیا کی نعمت ہے، ہمیں کیا لگتا ہے کہ بس جو کچھ ہے ہمیں اس دنیا میں مل جائے. یعنی ہم ایسے نہیں کرتے کہ اچھا جو کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے اس پر انسان شکر گزار ہو، اس کے اطاعت و فرمانبرداری کرے. بلکہ کیا ہے کہ ہم ہر چیز کو پانا چاہتے ہیں، اور ہر چیز کو پانے کی قیمت ہم کیا پھر چکاتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی. یعنی ہم دنیا کو، یعنی جب ہمارے بیسیکلی دنیا کا دھوکہ کیا ہوتا ہے کہ گیٹ اٹ ناؤ، یہ ابھی ہے، یہ ملنی چاہیے، بس ابھی لے لو، ابھی لے لو. اور یہ جو ابھی لے لو والا چکر ہے نا، اس چکر میں انسان یعنی قیمت اس معاملے کی کیا چکاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے. یعنی بہت سارے موقعوں پر کیا ہوتا ہے کہ جب دنیا سامنے آتی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ نہیں بس ابھی ہے تو ابھی سے. جیسے فار ایگزامپل کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی کے پاس اولاد نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت ہے، بہت بڑی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو عطا فرمائے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ دنیا چونکہ ٹیسٹ ہے، آزمائش کا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی چیزوں کے ذریعے کسی کو دے کر آزماتا ہے تو کسی کو نہ دے کر آزماتا ہے، کسی سے واپس لے کر آزماتا ہے. تو اگر کسی کے پاس اولاد نہیں ہوتی تو سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں اولاد کو پانے کے لیے اتنے اتنے غلط کاموں میں پڑ جاتے ہیں، اتنی اتنی غلط چیزوں میں انوالو ہو جاتے ہیں، ایسے ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو آگے سے کیا کہیں گے، یعنی ایسی ایسی چیزیں، ایسی ایسی پریکٹسز بتائیں گے کہ اچھا آپ یہ کریں. اور سبحان اللہ اس میں وہ کریں گے کیا کہ کہیں گے کہ اچھا ایسے کر لیں آپ کو تو مل جائے گی اور فلاں کا بچہ جو ہے نا وہ مر جائے گا. یعنی کتنی یعنی بڑی چیز ہے، استغفر اللہ. کہ اور یہ کیا ہوتا ہے کہ اس وقت نظر آتا ہے کہ یہ دنیا ہے، دنیا کی چیز ہے، گیٹ اٹ ناؤ، یہ ابھی مجھے ملنی چاہیے. صبر نہیں ہوتا انسان کے پاس، انسان صبر نہیں کرتا کہ اچھا چلو کوئی بات نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر اس نعمت سے مجھے یعنی یہ نعمت مجھے اس دنیا میں عطا نہیں کی، ڈیفینیٹلی اس کے پیچھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی بہت بڑی حکمت ہے جس کو کہ میں سمجھ نہیں پا رہی. اور کیا ہے کہ آج نہیں تو کل اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے دے دے گا. اور اگر اس دنیا میں نہ بھی ملی تو انشاءاللہ آخرت میں جب جائیں گے، جنت میں جب جائیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر خواہش بندے کی پوری کر دیں گے. انسان کا نفس جس چیز کی خواہش کرے گا، جس چیز کو طلب کرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی ہر خواہش کو وہاں پر ایز اٹ از پورا کر دیا جائے گا. انسٹنٹ فوراً جو ہے اس کی خواہش کو پورا کر دیا جائے گا. لیکن یہ دنیا کیا دھوکہ دیتی ہے کہ گیٹ اٹ ناؤ، ابھی ملنی چاہیے، ابھی اس چیز کو مجھے پانا ہے، اس دنیا ہی کی زندگی میں پانا ہے. ہم صبر نہیں کر پاتے، ہم اس چیز کو اگلی زندگی پر نہیں رکھتے کہ اچھا چلیں کوئی بات نہیں، اگر ہمیں اس دنیا میں یہ چیز نہیں ملی تو ہم صبر کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا بہت اچھا پھل ہمیں اگلی زندگی میں دے دے گا. اتنا صبر ہم نہیں کر پاتے اور دنیا کے دھوکے میں آ جاتے ہیں جو کہ ہمارے سامنے آ کے کیسے پریزنٹ ہوتی ہے کہ مجھے ابھی حاصل کرو، ابھی نہیں ملے گا تو سمجھو یہ کبھی نہیں ہے. اور پھر کیا ہے کہ ارجنٹ یعنی بہت جو ہے نا جسے کہہ لیں کہ ضروری اور انسٹنٹ بن کر آتا ہے کہ بس ابھی ابھی جو ہے اس چیز کو لے. تو بیسیکلی یہ دنیا کا دھوکہ ہے جس کے بارے میں یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت واضح طور پر فرما رہے ہیں کہ ان وعد اللہ حق. قیامت کو انسان ہمیشہ یاد رکھے کہ ایک دن مجھے اس دنیا سے جانا ہے اور اصل زندگی تو میری
तब शुरू होनी है। असल जिंदगी तो यानी बाद की जिंदगी है, असल तो उसकी फिक्र होनी चाहिए। फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, दुनिया की जिंदगी तुम्हें हरगिज हरगिज, ये जो है ना तगुर्रन्नकुम, ये नून मुशद्दद है, बहुत शिद्दत के साथ जो है ना इस बात को कहा जा रहा है कि हरगिज तुम्हें ये दुनिया की जिंदगी धोखे में ना डाले। तो इंशाल्लाह लेसन क्या है कि ये चीज हमें पता चल गई कि जब कहीं पर भी, जहां कहीं पर भी हमें दुनिया इस कीमत पर मिल रही है कि उसके बदले में हमें अल्लाह सुब्हाना ताला की नाफरमानी करनी पड़ रही है, अल्लाह ताला को नाराज करके हमें वो चीज मिल रही है, तो इसका मतलब है ये दुनिया का धोखा है, ये दुनिया हमें इस वक्त धोखे में डाल रही है। फौरन अपने आप को अलर्ट करने की जरूरत है। दुनिया जो है वो किस हद तक दुरुस्त है, जहां तक इंसान को अल्लाह सुब्हाना ताला की अतात और फर्माबरदारी में, उसकी इबादत गुजारी में और उसकी शुक्रगुजारी में जितने जायज उसको, यानी अल्लाह सुब्हाना ताला को राजी रखते हुए जो कुछ अल्लाह ताला उसको अता करते हैं वो सब उसके लिए अच्छा है। लेकिन जहां वो अपने रब को नाराज करके इस दुनिया को हासिल करता है तो वो दुनिया का धोखा है। हासिल क्यों कर रहा है? तो क्योंकि उसको वो बड़ी बनकर नजर आ रही है, उसे लगता है कि कोई बात नहीं, अल्लाह ताला की नाराजगी की खैर है, यानी कोई बात नहीं अगर हम गुनाह भी कर लेंगे, कोई बात नहीं अगर हम इस बुराई के जरिए से भी हम इस चीज को पा लेंगे। तो दुनिया क्या है उस वक्त अपना धोखा जो है वो दिखा रही है, तो वहां क्या है, अलर्ट होने की जरूरत है। इसके अलावा क्या है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गुरूर, कि तुम्हें जो है बहुत बड़ा जो धोखेबाज है यानी शैतान, ये तुम्हें अल्लाह के बारे में किसी भी किस्म के धोखे में ना डाले। गुरूर बेसिकली क्या होता है, जैसे कि यानी किसी को यानी ऐसी उम्मीद दिलाना जो कि झूठ पर मबनी हो, जो कि सच्ची ना हो, झूठी उम्मीदें हों, और किसी ऐसी झूठी बात का यकीन दिलाना, तो ये क्या है, धोखा है। जैसे होता है ना धोखा, मसलन इंसान इंसानों को धोखा देते हैं, तो धोखा क्या होता है कि आप सामने वाले को एक ऐसी बात का यकीन दिला देते हैं जो कि असल में होती नहीं है वैसी। जैसे होता है ना समटाइम्स काफी ज्यादा ये फेक कॉल्स आएंगी, और उसमें भी क्या होता है कि खामखा में वो बताया जाता है कि भाई अ, यानी आप ये कर लें तो आपको ये प्राइजेस मिलेंगे, या आपका ये जनाब ये आपके लिए रैंडम सिलेक्शन में आपका नंबर सिलेक्ट हो गया, अब आपको इतने पैसे मिलने वाले हैं, ये फायदा यहाँ से मिलने वाला है। तो वो क्या होता है कि यानी आपको एक ऐसी बात की यकीन दहानी कराई जा रही होती है जो कि होती नहीं है हकीकत में। तो ये क्या है, इंसान जो है यानी ये बेसिकली धोखा होता है कि ऐसी चीज के बारे में अगले बंदे को यकीन दिलाना या उम्मीद दिलाना जो कि हकीकत में नहीं है। तो शैतान क्या है कि यानी धोखा देता है, यानी बेसिकली अल्लाह सुब्हाना ताला के बारे में इंसानों को गुमराह करने की कोशिश करता है, धोखा और फ्रेब देने की कोशिश करता है, यानी अल्लाह ताला के बारे में। अल्लाह ताला के बारे में कैसे, कि अल्लाह ताला की बेसिकली जिसे कह लें कि उसकी जात और सिफात के बारे में। शैतान का धोखा अल्लाह ताला के बारे में क्या है कि अल्लाह ताला की जात और सिफात के बारे में धोखे में डाल देता है। मसलन क्या है कि एक शख्स है जो कि फॉर एग्जांपल ये कि वो गुनाहों में पड़ा हुआ है। अब वो कभी अगर उसके दिल में सोच आती है कि अच्छा मैं तौबा कर लूं और अपने गुनाहों से बाज आ जाऊं और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी मांग लूं, तो अल्लाह ताला हो सकता है कि मुझे माफ कर दे। लेकिन शैतान जो है ना फौरन उसे धोखा देता है, फौरन आ जाता है और क्या कहता है, यानी अल्लाह सुब्हाना ताला की रहमत उसकी मगफरत से जो है इंसान के दिल में मायूसी डाल देता है। उसे क्या लगता है कि नहीं नहीं, मैंने तो अब इतने गुनाह कर लिए हैं ना, अब मैं इतना ज्यादा गुनाहगार हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे गुनाह तो बख्शे जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि अल्लाह मुझे माफ करेगा, मैं तो जो है मैंने ये काम किया, मुझे नहीं लगता कि अल्लाह ताला जो है मुझे माफ करेगा। तो ये बेसिकली क्या है कि अल्लाह ताला की रहमत, उसकी मगफरत के बारे में यानी मायूसी डालता है, और ये धोखा है। हकीकत क्या है कि अल्लाह सुब्हाना ताला गफूर है, अल्लाह सुब्हाना ताला अल गफ्फार है, बहुत 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 ज्यादा जो है वो यानी माफ करने वाला और बख्शने वाला है। और अल्लाह सुब्हाना ताला और रहीम है,
بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ التواب ہے، بار بار اور بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ التواب، الغفار، یہ ساری چیزیں یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات ہیں جن کے بارے میں انسان کو دھوکے میں ڈالتا ہے، اور انسان کیا سمجھتا ہے کہ اچھا، یعنی یہ بھی ہوتا ہے نا، ایک تو یہ ہے کہ انسان نے بہت زیادہ گناہ کیے ہیں، تب وہ اس کے ذہن میں اس طرح سے جو ہے وہ دھوکے میں ڈالے۔ اب حقیقت دیکھیں، حقیقت جو ہے اس سے بالکل اپوزٹ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو غفار ہے، التواب ہے اور رحیم ہے، لیکن شیطان جو ہے دھوکا دیتا ہے ایک ایسی چیز کا جو کہ حقیقت میں ویسی ہے نہیں۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ سم ٹائمز ہم یعنی کوئی چیز، کوئی بات سنتے ہیں اور ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ اچھا اب یہ نیک کام ہے، یہ اچھی بات ہے، اب میں نے انشاءاللہ اس کو کنٹینیو رکھنا ہے، اب میں اس چیز کو کروں گی، یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے، میں نے اس کو ماننا ہے، اور یا پھر یہ کہ یہ میری کوئی برائی ہے، میں نے انشاءاللہ اس کو چھوڑ دینا ہے، اور آپ کوشش بھی کرتے ہیں۔ جیسے غصے کی بات ہے، بے صبری کی بات ہے، آپ کہتے ہیں کہ اچھا بھائی غصہ کرنا حرام ہے تو اچھا میں نے اب غصہ نہیں کرنا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہر دوسرے دن آپ سے وہی غلطی جو ہے وہ سرزد ہو رہی ہوتی ہے، اور کچھ عرصے تک تو آپ اپنے آپ کو سمجھاتے ہیں کہ اچھا کوئی بات نہیں، میں کوشش کر رہی ہوں، خیر ہے خیر ہے، تو آپ یعنی توبہ استغفار کرتے رہتے ہیں۔ جب غصہ آتا ہے، ریئلائز ہو جاتا ہے، آپ معافی مانگ لیتے ہیں اور پھر سے یعنی اپنی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن فائنلی کیا ہوتا ہے کہ ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ جب آپ سے کوئی بھی برائی جس کو آپ چھوڑنا چاہتے ہیں، یا کوئی بھی نیکی آپ جس کو کرنا چاہتے ہیں، اور کوشش کے باوجود آپ اس کو تسلسل کے ساتھ نہیں کر پا رہے، یا برائی کو اپنے نہیں چھوڑ پا رہے، تو ہوتا کیا ہے کہ شیطان آ جاتا ہے، فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں دھوکہ دینے کے لیے آ جاتا ہے، اور کیا کہتا ہے کہ چھوڑو، یعنی تم نہیں کر سکتے، تم میں تو یہ صلاحیت ہی نہیں ہے، تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تم اس نیکی کو کر سکو، یا یہ کہ تم جو ہے نا اپنی اس غلط عادت کو نہیں چھوڑ سکتی، یہ بہت پکی ہو گئی ہے، اس کو تم نہیں چھوڑ سکتے۔ اور پھر ایسے بار بار تم ہر بار کرتے ہو اور پھر معافی مانگتے ہو، تو پھر ایسے تو جو ہے نا اللہ کیسے معاف کرے گا جبکہ تم اس چیز کو بار بار کر رہے ہو۔ تو ایسے میں بھی کیا ہے، یعنی شیطان جو ہے انسان کو دھوکے میں ڈالتا ہے۔ اور پھر کیا ہے، اور اس چیز کے بارے میں ہمیں بہت کلیئر ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سے ہمیں کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیشہ یہ پروسیس چلتا رہتا ہے، کبھی ایسے نہیں ہوتا کہ انسان پرفیکٹ ہو جائیں اور بالکل ہر چیز بالکل صحیح اور درست ہو جائے اور آپ جو کرنا چاہیں آپ اس کو ہمیشہ کرتے رہیں، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ انسان جب بھی گرتا ہے فوراً اس کو جلدی سے جو ہے نا پھر یعنی اٹھ کھڑے ہونا چاہیے، فوراً پلٹے اور اپنے رب سے معافی مانگے، اور کبھی یہ سوچ نہیں آنی چاہیے کہ اچھا میں نے تو اتنی بار کر لیا، بار بار اب تو مجھے معافی مانگتے ہوئے شرم آتی ہے۔ نہیں، معافی مانگتے ہوئے کبھی بھی انسان کو حیا نہیں آنی چاہیے، کبھی بھی شرم نہیں آنی چاہیے، یعنی ایسی حیا جو کہ آپ کو اچھے کام سے روک دے، جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کر دے۔ تو کیا ہے کہ یہ جو توبہ اور استغفار کا پروسیس ہے نا، یہ تو جسے کہہ لیں کہ آن گوئنگ ہے، جب تک انسان کی زندگی ہے یہ چلتا ہی رہتا ہے، لیکن شیطان اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں انسانوں کو دھوکہ دیتا ہے اور ان کو مایوسی کی طرف لے جاتا ہے، اور کیا کہتا ہے کہ اچھا چلو چھوڑو، اب تم اچھے تو بن نہیں سکتے، اب ایسے کرو کہ تم اپنی آخرت تو سنوار نہیں سکتے، چھوڑو آخرت کا خیال، تم ایسا نہیں کر سکتے، اب جو یہ دنیا ہے نا ایٹ لیسٹ اس کو تو انجوائے کرو، ایٹ لیسٹ اب یہ جو obviously اب تم جنت میں تو جا نہیں سکتے، جانا تو تم نے جہنم میں ہی ہے کیونکہ تم اچھے بن نہیں پا رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اچھے سے پھر اپنی جو ہے نا ساری دل کی حسرتیں جو ہے نا، جو بھی برائیاں، جو بھی گناہ، جو بھی غلط کام کرنا چاہتے ہو اچھے سے کر لو اور اچھے سے انجوائے کر لو، تو بیسیکلی اس کو دوسری طرف لے جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور دھوکہ دیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں، کہ یعنی انسان جو ہے اس کو بالکل جو ہے نا ریلیکسنگ سلیپنگ موڈ میں ڈال دیتا ہے۔ کیسے کہ انسان جو ہے غلط کاموں کو کرتا رہتا ہے اور چھوڑتا نہیں ہے، اور ایک اس نے امید بنا رکھی ہوتی ہے کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، یعنی کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ڈٹائی کے ساتھ کھلم کھلا جانتے بوجھتے ہوئے نافرمانی کے کام کرتے رہو، اور پھر شیطان آ کے کیا کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ تو یہ بھی ایک دھوکہ ہے، یہ بھی ایک دھوکہ ہے جو انسان کو دیتا ہے، کیونکہ دیکھیں بہت فرق ہے اس چیز میں۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ جانتے بوجھتے ہوئے نافرمانی کرتے ہیں، کھلم کھلا کرتے ہیں، کیئرلیس ہو کر کرتے ہیں، یعنی کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی شرمندگی نہیں ہے، کوئی ندامت نہیں ہے، کوئی توبہ نہیں ہے،
اور یہ سب کچھ کر کے ہم کہیں کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے. بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات غفور الرحیم ہے. لیکن جب آپ دیکھتے ہیں یہ جو صفات جب بھی قرآن میں آتی ہیں آپ کو نظر آئے گا کہ ہاں گناہ ہوا، گناہ گار ہو گئے، یہ گناہ تھا، یہ بہت بڑا گناہ تھا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب تھا. الا من تابا، مگر جس نے توبہ کی. پھر کیا ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. یہی پیٹرن آپ کو پورے قرآن میں نظر آئے گا کہ ہاں گناہ ہوتے ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، جتنے مرضی ہو جائیں، جتنے بڑے بڑے ہو جائیں، مگر جو توبہ کر لے گا، جو پلٹ آئے گا، جو اپنے رب سے معافی مانگے گا، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات، یعنی پھر آپ سمندر بھر بھی آپ کے گناہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ان کو معاف کر دے گا. تو بیسیکلی کیا ہے کہ شیطان جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں انسانوں کو دھوکے میں ڈالتا ہے. اب آگے مزید جو ہے شیطان کی جو ریالٹی ہے، جو حقیقت ہے، جو کہ ہمیں پتہ ہونے کے باوجود ہم آلویز اس میں ٹریپڈ رہتے ہیں، وہ کیا ہے کہ ان الشیطان لکم عدون، کہ بے شک شیطان تمہارا بہت بڑا دشمن ہے. فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، بس تم بھی اس کو اپنا دشمن سمجھو. کتنی پیاری بات ہے. اور یہ یعنی سٹائل، جو انداز ہے نا، جو طریقہ ہے کہ جس طریقے سے بات بتائی جا رہی ہے، اتنا خوبصورت ہے. یعنی دل پر جا کر جو ہے نا وہ لگتا ہے کہ کتنے اچھے طریقے سے، بہترین انداز سے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ان الشیطان لکم عدو، کہ شیطان بے شک، یعنی کوئی شک کی بات نہیں ہے، شیطان کیا ہے؟ تمہارا دشمن ہے. فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، اے انسان تم بھی اس کو اپنا دشمن سمجھو. یعنی ہاؤ کم کہ تم اتنے فولش بن رہے ہو کہ شیطان تو کھلم کھلا تمہارا دشمن ہے. تمہاری دشمنی اس نے کوئی ڈھکے چھپے نہیں مول لی، کوئی چھپ چھپا کر تمہارا دشمن نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس نے یعنی پریٹینڈ کیا کہ میں آدم کا دوست ہوں اور ایکچولی وہ دشمنی دکھا رہا ہے. اس نے کھلم کھلا اپنی دشمنی مول لی اور دشمنی کا اظہار بھی کیا ہوا ہے. اس نے کھلم کھلا کہا کہ میں تو یعنی آدم کو اور اس کی جو نسل ہے، ان کی جو اولاد ہے، ان کو میں جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دوں گا. یعنی ان کو میں جڑ سے اکھاڑنے کا مطلب ہے کہ میں ان کو تہس نہس کر دوں گا، ان کو میں تباہ و برباد کر دوں گا، ان کو میں کہیں کا نہیں رہنے دوں گا، ان کے پاس میں کچھ نہیں بچنے دوں گا. یہ اس کی دشمنی ہے. اور دشمنی کی ایکسٹینڈ دیکھ لیں، انتہا دیکھیں کہ کتنی زیادہ ہے. اور یہ کھلم کھلا دشمنی ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے. تو انسان کیسا یعنی سادہ لو ہے، کس قدر بیوقوف ہے، کس قدر فلش ہے کہ وہ شیطان کو اپنا دشمن نہیں سمجھتا. کیوں نہیں سمجھتا؟ کیونکہ آل دا ٹائم وہ شیطان کے پیچھے پیچھے ہوتا ہے. ہر وقت وہ شیطان کی مان رہا ہوتا ہے اور اپنے رب الرحمن کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے. شیطان کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوتا ہے الرحمن کی نافرمانی کرتے ہوئے. فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، تم بھی اس کو اپنا دشمن جانو، تم بھی اسے ایسے ہی ٹریٹ کرو کہ جیسے کہ دشمن کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. یعنی کسی کے بارے میں آپ کو معلوم ہو کہ یعنی آپ اپنی ویسے بھی یعنی آپ خود کو بھی رکھ کے دیکھیں نا، آپ کو اگر اپنے رشتہ داروں میں یا اپنے قریب کے لوگوں میں جہاں آپ کو پتا ہو نا کہ یہ شخص میرا خیر خواہ نہیں ہے، یہ آلویز جو ہے نا جسے کہہ لیں کہ میری ٹانگیں کھینچنے میں رہتا ہے، اور میری ہمیشہ جسے کہتے ہیں کہ اس کو یہی لگا رہتا ہے کہ میری ہر بھلائی کا یہ دشمن ہوتا ہے، کہ جو بھی اچھی چیز میری طرف آتی ہے اس کا ہوتا ہے کہ بس یہ بھلائی مجھ سے رک جائے اور ہر نقصان میری زندگی میں آ جائے. ہوتے ہیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، اور ان لوگوں کا آپ کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی یہ شخص میرا خیر خواہ نہیں ہے، یہ کسی صورت میری بھلائی نہیں چاہتا. ایسے میں وہ شخص آ کر آپ کو جتنا مرضی ٹریپ کرنے کی کوشش کرے، جتنا مرضی آپ کو جو ہے نا باتوں میں لگانے کی کوشش کرے، ورگلانے کی کوشش کرے، اور آپ کو یہ بتائے کہ اچھا میں تمہارا جو نا بڑے خیر خواہ ہوں، میری مانو، میرا مشورہ مان لو، میری بات سنو، میرے پیچھے چلو، میری بات کو پکڑ لو. آپ کو پتہ ہے کہ یہ شخص میری خیر خواہ نہیں ہے، آپ پہ یہ بات کلیئر ہے. نیور ایور، وہ جتنے بھی داؤ چل لے، جتنی بھی چالاکیاں کر لے، جتنی بھی لگی لپٹی اور بڑی خوشنما باتیں کر لے، اور بڑی اچھی اچھی ان کو جو ہے نا جسے کہہ لیں کہ کوٹنگ کر کے بات کر لے، آپ نہیں مانیں گے. آپ
یعنی بڑے پکے رہیں گے کہ نہیں نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ شروع دن سے جو ہے نا اس نے کبھی میری خیر خواہی نہیں کی، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اس کی بات مان لوں؟ اگر یہ جو بتا رہا ہے نا کہ یہ میری بات بڑی اچھی ہے، میرے پیچھے میری بات، میرا مشورہ لے لو، میری بات سن لو، ڈیفینیٹلی اس کی بات سننے میں میرا نقصان ہوگا۔ یہ ہماری انسانوں کی مثال ہے اور اس چیز کو آپ بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں۔ سیم یہی چیز جو ہے شیطان کے بارے میں بھی ہے، جو کہ یہاں پر ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، کہ پھر تم اس کو کیوں اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہو جبکہ تمہیں پتا ہے کہ وہ تمہارا دشمن ہے، وہ تمہارا خیر خواہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ جب بھی تم اس کی بات کو لوگے، اس کے پیچھے پیچھے چلو گے، وہ تمہیں تباہی کی طرف لے کر جائے گا، وہ تمہارے نقصان کی طرف تمہیں لے کر جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود اے انسان، یعنی تم کتنے فلش ہو جاتے ہو، کتنے بیوقوف بن جاتے ہو کہ اپنے دشمن ہی کی بات کو لے کر جو ہے نا اس کے پیچھے پیچھے چل پڑتے ہو اور اس کی وہ باتیں لیتے ہو کہ یعنی ہر بات اس کی جو ہے تمہیں نقصان کی طرف لے جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود تم اس کے دھوکے میں آ جاتے ہو، تم اس کے فریب میں آ جاتے ہو۔ اور پھر کیا ہے، انما، سوائے اس کے نہیں کہ یدعو، وہ بلاتا ہے، حزبہ، اپنے گروہ کو، لیکونوا، تاکہ وہ ہوں، من اصحاب النار، کہ وہ کیا ہوں، سوری نار نہیں ہے، من اصحاب السعیر، کہ وہ دوزخ کے ساتھی بن جائیں۔ یعنی کیا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو، تو وہ تو اپنے گروہ کو اسی لیے بلاتا ہے تاکہ وہ بھی دوزخیوں میں سے ہو جائیں۔ یعنی بیسیکلی ہے کیا، شیطان چونکہ جیسے ہم نے پیچھے پڑھا کہ دوسروں کو جو ہے دھوکہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں مایوسی پھیلاتا ہے، تو اسی طرح یعنی شیطان خود بھی کیا تھا، اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس ہوا، دھتکار دیا گیا، اور اب جو ہے اسے پتہ ہے کہ اب وہ کہاں جانے والا ہے، جہنم میں جانے والا ہے، آگ میں جانے والا ہے۔ تو اب بیسیکلی اسے کیا لگتا ہے کہ شاید آدم کی وجہ سے میں جہنم میں جانے والا ہوں۔ اب وہ دشمنی کیسے نبھا رہا ہے کہ میں اکیلا نہیں جانے لگا جہنم میں جاؤں گا تو میرے ساتھ جو ہیں یعنی یہ لوگ بھی جائیں گے، یعنی جو جو شیطان کو فالو کرے گا وہ کہاں جانے لگا ہے، دوزخ میں جانے والا ہے۔ تو بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر شیطان کو فالو کرو گے، شیطان کے پیچھے پیچھے پڑو گے، تو کیا ہے کہ شیطان جو ہے وہ تو جہنم میں جانے والا ہے، تو اس کے فالوورز بھی کہاں جانے والے ہیں، جہنم ہی میں جانے والے ہیں۔ اور پھر کیا ہے، الذین، وہ لوگ جو کفروا، کافر ہیں، جنہوں نے کفر کیا، لہم، ان کے لیے، عذاب شدید، سخت عذاب ہے، والذین، اور وہ لوگ جو آمنوا، ایمان لائے، وعملوا، اور عمل کیے، الصالحات، نیک، لہم، ان کے لیے، مغفرتن، مغفرت ہے، واجر کبیر، اور بہت بڑا اجر ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اب آگے بھی جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی بہت واضح یہ بات بتا دی کہ جو لوگ کفر کریں گے، نافرمانی کریں گے، تو ان کے لیے عذاب شدید ہے، اور جو لوگ ایمان لے کر آئیں گے، عمل صالح کریں گے، تو ان کے لیے کیا ہے، مغفرت ہے، بخشش کا وعدہ ہے۔ اب یہ دیکھیں، بخشش، مغفرت، معافی، تو انسان ایمان لے کر آ رہا ہے، عمل صالح کر رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کی زندگی اس اسٹرگل میں، اس کوشش میں گزر رہی ہے کہ وہ عمل صالح کرے، ہر اچھی بات کو کرے اور ہر برائی سے بچے، لیکن پھر بھی انسان ہے، کمزور ہے، کہیں نہ کہیں وہ سلپ ہو جائے گا، کہیں نہ کہیں وہ جو ہے گر جائے گا، اور کچھ کمیاں، کچھ کوتاہیاں اس کے کاموں میں لگ جائیں گی، لیکن چونکہ وہ مسلسل اس ٹریک پہ ہے، عمل صالح کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، لہم مغفرتن، تو جو کچھ بھی کمی رہ جائے گی، جو کچھ بھی یعنی کچھ بیچ میں رہ جائے گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے، وَأَجْرٌ کبیر، اور بہت بڑا اس کے لیے اجر ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ افمن، اب بیسیکلی جو ہے نا ایک کمپیریزن ہے، ایک کمپیریزن ہے، اور کمپیریزن کر کے بتایا جا رہا ہے کہ دونوں میں سے کون بہتر ہے۔ افمن، بھلا وہ شخص کے، زینا، آراستہ کیا گیا، لہو، جس کے لیے، سوء، برا، عملی ہی، اس کا عمل، فرآہ، پس وہ سمجھتا ہے اس کو، حسنا، اچھا، فإن اللہ، تو بے شک اللہ، یضل، گمراہ کرتا ہے، من، جس کو، یشاء، وہ چاہتا ہے، ویہدی، اور ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے۔
फला पसना तदहब निकल जाए नफ्सुका तेरी जान अलैहिम इन पर हसरातिन अफसोस करके इन अल्लाह बेशक अल्लाह अलीमुन जानता है बिमा उसको जो यस्नाउन जो वो करते हैं। अब ये देखें कि पीछे जैसे बात हुई थी कि शैतान जो है धोखा देता है, और फिर ये कि फितने की भी बात हुई थी और मुख्तलिफ तरीकों से। इसमें थोड़ी सी बात मैं और ऐड करना चाहूँगी जो कि अभी मेरे जहन में आई है, कि जैसे शैतान जो है वो यानी किस तरह से जो है धोखा डालता है। एक तो सबसे पहले यानी धोखा फ़रेब किस तरह से लेके आता है कि इंसान को जो है तौहीद से हटाकर जो है वो शिर्क की तरफ लेकर आता है, यानी कुफ्र और शिर्क की तरफ लेकर आता है। और अगर इंसान उसके उस ट्रैक से बच जाता है, ट्रैप से बच जाता है, कुफ्र और शिर्क से बच जाता है, यानी ईमान ले आता है, खुल्लम खुल्ला शिर्क से बच जाता है, तो फिर उसको वो कैसे भटकाता है? शिर्क खफी करा के, यानी बहुत खुफिया किस्म का शिर्क होता है जो कि इंसान को खुद भी रियलाइज नहीं होता कि वो कुछ कर रहा है। तो बहरहाल ये शिर्क के असगर में आ जाता है। अकबर क्या होता है कि आप खुल्लम खुल्ला जो है अल्लाह ताला के साथ जो है किसी को शरीक ठहराते हैं। लेकिन जैसे रियाकारी है, रियाकारी को भी जो है वो शिर्क कहा गया, तो ये शिर्क कैसा है? शिर्क के असगर है। तो उस तरह से शिरक कराता है। और रियाकारी से भी हमें क्या बात पता चलती है कि जब इंसान कोई भी अमल करता है और उसमें अगर जो है वो रिया को शामिल कर लेता है, तो वो अमल उसका जो है वो बेकार हो जाता है, उस अमल का उसको कोई फायदा नहीं मिलेगा। और इसी तरह देखें कि अ, जैसे अब ये जो चीज़ है शिरक खफी जो है, या इस तरह से जो माइनर शिरक है, इसके बारे में हमें क्या बात पता चलती है कि यानी बेसिकली ये शिरक कैसा होता है। इसकी मिसाल कैसे दी गई कि जैसे अंधेरी रात में स्याह पत्थर पर स्याह चूंटी क्रॉल कर रही हो। अब ये देखें कि गुप अंधेरी रात है, कोई रोशनी नहीं है, और उस गुप अंधेरी रात में स्याह पत्थर हो और उस पर स्याह चूंटी हो, तो देखें कि यानी वो किसको नजर आएगी, किसको महसूस होगी? किसी को भी नहीं। तो ये जो शिरक है ना, ये जो माइनर शिरक है, शिरक असगर है, ये इंसान के अंदर ऐसे ही हो जाता है। और ये ऐसे ही है ना, यकीन करें कि इंसान बड़ा खालिस होके किसी काम को करता है, लेकिन पता ही नहीं चलता कि कहाँ से उसके दिल में ये चीज आ जाती है कि लोग उसका अमल देख लें, लोगों को पता चल जाए कि मैं तो इतनी इतनी चैरिटी करता हूँ, लोगों को पता चल जाए मैंने फलां फलां की मदद की थी, लोगों को किसी तरह यानी खुद ये क्या है, रिया जो है ना इंसान में आ जाती है। यानी इंसान चाह पड़ता है कि उसका अमल, हालांकि खालिस अमल जो है ना आपने अल्लाह के लिए किया, अल्लाह ने देख लिया, एनफ, लेकिन रिया शामिल हो जाती है कि किसी तरह लोगों को ये चीज पता चल जाए। तो इस मामले में जो है ना बहुत बहुत एहतियात रखनी चाहिए। और फिर जो है इसी तरह क्या है कि दीन के बारे में, इस्लाम के बारे में शकूक व शुबहात पैदा करता है। यानी अगर कोई इंसान, किसी इंसान को शैतान इस्लाम की तरफ आने से नहीं रोक पाया, तो क्या है कि फिर उसके दीन के बारे में उसके दिल में शकूक व शुबहात, डाउट्स डाल देगा कि किसी तरह वो इस्लाम से जो है वो बदजन हो जाए। और मज़े की बात ये है कि आपने ये चीज़ देखी होगी कि समटाइम्स क्या होता है कि लोग जो हैं नजर आएगा कि जी अच्छा मुसलमान थे, मुसलमान घरानों में पैदा हुए, और फिर जो है एथियस्ट बन गए, यानी बिल्कुल इस्लाम छोड़ दिया और निकल गए इस्लाम से। और अक्सर में उनमें से बल्कि 100% लोग वो होते हैं जो कि यानी ऐसे लोग होते हैं जो कि इस्लाम को यानी कहते हैं कि जी हमें डाउट्स हैं, शकूक हैं, जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि इस्लाम जो है वो दुरुस्त नहीं है, ठीक नहीं है, हम इसको ठीक नहीं समझते, इसलिए हमने इस्लाम को छोड़ दिया। और मजे की बात यह है कि जब आप उनसे बात करें, उनसे पूछें, उनको देखें, तो पता चलता है कि उन्हें इस्लाम की बेसिक्स भी नहीं पता होती, इस्लाम के बारे में उनका नॉलेज भी नहीं होता। यानी बगैर जाने, जिनको बेसिक्स नहीं पता, वो ये कह के इस्लाम को रिजेक्ट कर देते हैं कि हमें ये दुरुस्त दीन नहीं लग रहा। सुबहान अल्लाह। यानी आप तो बेसिक्स नहीं जानते, और किस बुनियाद पर आपने दीन को रिजेक्ट कर दिया कि ये हमें दुरुस्त नहीं लग रहा। और इसका हल क्या है कि ये भी चीज़ है कि ये जो डाउट्स एंड क्वेश्चनिंग जो कि हमें अल्हम्दुलिल्लाह हम तो फिर भी कुछ पहले यानी बेहतर हालात में थे, जो आजकल जो चीज़ें चल रही हैं और हमारे बच्चे जिन चीज़ों में से गुजरते हैं कि ज़ाहिर सी बात है कि प्रोपेगेंडाज इतने होते हैं, इस्लाम को इतना तोड़ मरोड़ कर जो है प्रेजेंट किया जाता है, इस तरह की बातें होती हैं।
اور پھر آبویسلی وہ چیزیں جب بچوں کے کانوں میں سے گزرتی ہیں، وہ دیکھتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی ان کے ذہنوں میں کوسچنز آتے ہیں، ان کے ذہنوں میں سوال ابھرتے ہیں، اور یہ چیز بہت بہت امپورٹنٹ ہے کہ ان سوالوں کا جواب دیا جائے، ان سوالوں کے جواب ان کو ملنے چاہیے، اور اس کا حل ایک ہی ہے، وہ ہے علم حاصل کرنا۔ جہاں یعنی اگر آپ بچے کو بھی ہے نا کہ بچے کے ذہن میں کوئی سوال آیا ہے، تو اس کا حل کیا ہے کہ بچے کو یہ بتایا جائے کہ آپ اس کے بارے میں علم حاصل کریں، اس کے بارے میں نالج لیں۔ یہ نہیں ہے کہ جتنا معلوم ہے یا جتنا ادھر ادھر سے سن سنا کے آپ کنکلوژن جو ہے نا وہ نکال لیں کہ اچھا میں نے فلاں جگہ سے یہ بات سنی، اور جو میرا نالج ہے، جو سنا سنایا علم ہے، اس کے مطابق میں کنکلوڈ کر لوں اسلام کے بارے میں کہ اچھا اسلام میں تو یہ ہے۔ نہیں، کنکلوژن جو ہے نا وہ سپرفیشل نالج اور سنے سنائے نالج پہ نہیں ہونا چاہیے، سنی سنائی باتوں پہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کیا ہے، کسی بھی چیز کے بارے میں کوسچن ہے، ڈاؤٹ ہے، تو اس چیز کے بارے میں پورا جو ہے علم حاصل کیا جائے، پورا علم حاصل کر کے جو ہے نا اس چیز کو دیکھا جائے، پھر کنکلوڈ کیا جائے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ تو ڈاؤٹس اگر ہوں تو اس معاملے میں کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ علم حاصل کرے۔ اور اسی طرح یعنی یہ بات ہے کہ شیطان جو ہے اور بھی بہت طرح سے دھوکہ دیتا ہے، اس کے بہت ڈفرینٹ طریقے ہیں، مختلف طریقوں سے گناہ کو جو ہے بڑا اچھا کر کے دکھاتا ہے، بڑا خوبصورت کر کے دکھاتا ہے، تعویلات دکھائے گا، یعنی کہیں پر صاف ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ہم نے فضول خرچی کرنی ہے، لیکن اب وہ فضول خرچی کو اتنا پیارا اس کو بنا دے گا، اتنی تعویلات دے گا، اتنے دلائل دے گا کہ ہمیں لگے گا کہ نہیں، یہ اسراف نہیں ہے، یہ فضول خرچی نہیں ہے، یہ تو جائز ہی ہے، اس کو کر لیا جائے، حالانکہ وہ فضول خرچی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح دیکھیں کہ جو ہے آ، جو آپس کے رشتے ہوتے ہیں، آپس کے تعلقات ہوتے ہیں، ان کو بھی بڑا دھوکہ دے دے کر جو ہے نا خراب کرتا ہے۔ کس طرح سے کہ زن اور جھوٹی یعنی باتیں، گمان پر مبنی، کوئی ہمارا ایک دفعہ فون نہ اٹھائے، دو دفعہ فون نہ اٹھائے تو ہم یعنی شیطان اس کے بارے میں وہ جو ہے نا یعنی گمان پر مبنی، زن پر مبنی باتیں جو ہے نا ہمارے ذہن میں ڈال دے گا، اور ہم پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے اس شخص کے بارے میں، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی جینوئن ریزن تھی جس کی وجہ سے اس نے فون نہیں اٹھایا۔ اور اسی طرح جیسے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہو، نماز کی بات ہو، تو بھی کیا دھوکہ دیتا ہے کہ اچھا ابھی تو یہ کام ہے، یہ کر لو، یہ پہلے کر لو، پھر دیکھتے ہیں، نماز پڑھ لیں گے، پھر زیادہ بہتر تم نماز پڑھ سکتے ہو، اور ابھی تو ٹائم ہے، کرتے کرتے جو ہے نا اس کو لاسٹ منٹ میں لے آتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ اچھا میں ذرا اٹھ کے یہ دیکھ لوں، پھر آ کے تسبیح کرتی ہوں، اور وہ پھر آ کے تسبیح جو ہے نا یقین کرے کبھی نہیں ہوتی۔ یعنی میں خود اس چیز کو یہ دیکھتی ہوں کہ جب کبھی میں اس میں چھوڑ دوں کہ اچھا میں یہ کر لوں اور میں پھر کرتی ہوں تسبیح، تو وہ تسبیح جو ہے نا وہ سمجھ لے وہ نہیں دوبارہ ہوتی۔ تو یعنی بہت آپ کو کوشش کرنی پڑے گی انٹل کہ آپ یعنی اس قابل ہو جائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اذن سے کہ شیطان کے ٹریپ سے نکل جائیں، تب جو ہے نا اس کام کو۔ تو بیسیکلی یہ شیطان کے دھوکے ہیں مختلف طرح سے، بہت یعنی ایک ایک چیز ہر وقت شیطان جو ہے نا ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے، ہر معاملے کو جو ہے نا ہمیں بہت کیئرفلی شعور کے ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہاں پر وہ ہمیں جو ہے نا چیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم کتنے سمارٹ اور انٹیلیجنٹ بنتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں کہ ہم جو ہے دوسری طرف ہم جو ہے یعنی کتنے بیوقوف اس کے ہاتھوں میں بن جاتے ہیں۔ اور پھر کیا ہے کہ ایک ایسے شخص کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ایسا شخص جس کو کہ اس کے اعمال جو ہیں بد آراستہ کر کے دکھائے جاتے ہیں، یعنی کیا ہے کہ بد آراستہ عمل یعنی کیا کہ ان کو اس طرح سے آراستہ کیا جاتا ہے کہ وہ ان کو اچھا سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی سبحان اللہ، یہ جو ہے نا بہت ہی جسے کہہ لیں کہ بدبختی ہے کسی انسان کی کہ وہ برے عمل کرے اور اس سے اپنا برا عمل جو ہے وہ اچھا دکھائی دے، برا عمل جو ہے وہ اچھا دکھائی دے، یعنی اپنی برائی کو، اپنے گناہ کو وہ گناہ بھی نہ سمجھے، اسے لگے کہ یہ میں کچھ اچھا کام ہی کر رہا ہوں۔ تو یہ ایسا شخص ہے کہ جس کو کہ یعنی اپنا جو گناہ کا کام ہے وہ کیسے لگتا ہے کہ وہ اچھا لگتا ہے، اور یہ چیز کیسے ہے کہ اس کے لیے آراستہ کر دی جاتی ہے، یعنی اس کا غلط کام اس کے لیے خوشنما بنا دیا جاتا ہے۔ اب جیسے فار ایگزامپل لو کی بات لے لیں، لو کیا ہوتا ہے کہ یعنی بالکل بیکار، لا یعنی بے مقصد قسم کی باتیں یا کام، اور بےہودہ قسم کی چیزیں، بے معنی باتیں، تو یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں کہ یہ بیکار کی چیزیں ہیں، لیکن انسان
ان میں پڑ جاتا ہے اور اسے لگتا ہی نہیں کہ یہ میرا بیکار کا کام ہے. یعنی لو چیزیں کیا ہے کہ بلا وجہ کے خام خواہ کے، یعنی کیا ہوتا ہے کہ سم ٹائمز یوں ہی آپ کہتے ہیں کہ اچھا چلو جی ادھر فون کر لیں. اب فون ٹھیک ہے کرنا چاہیے، رشتہ داریاں نبھانی چاہیے، سب کا حال چال پوچھنا چاہیے، خیر خیریت معلوم کرنی چاہیے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ اچھا بات خام خواہ کی لمبی، اچھا وہ فلاں، اچھا وہ فلاں، اچھا ایسے، یعنی بے تکی باتیں، بیکار کی باتیں کہ یقین کریں کہ وہ باتیں اگر آپ نہیں بھی ڈسکس کریں گے تو بھی زندگی پر کوئی اس کا افیکٹ نہیں آنے لگا. تو ایسی چیزیں کہ جو بالکل بیکار ہیں، جو کہ آپ کی زندگی میں کسی بھی طریقے سے جو ہے نا اثر انداز نہیں ہونے لگی، تو ان کو اپنی زندگی سے نکال دینا چاہیے. خام خواہ کی ڈسکشن، خام خواہ کے تبصرے کرنا، وقت کا ضیاع کرنا، بیکار چیزوں میں پڑھنا، ایسی چیزیں دیکھنا، ایسی چیزوں میں انوالو ہونا جو کہ آپ کو فائدہ ہی نہیں دے رہی. تو ایسی چیزیں کیا ہیں، یعنی انسان ان میں پڑ جاتا ہے اور سمجھتا کیا ہے کہ شاید اچھا میں نے کچھ اچھے کام کر لیے. اور اسی طرح لہو ہے، تو لہو میں بھی کیا ہوتا ہے کہ اہم کام ہوتا ہے لیکن اہم کام سے انسان کو غیر اہم کی طرف لے جاتا ہے، اصل سے ہٹا کر جو ہے نا وہ نقل کی طرف لے جاتا ہے. یعنی جو اصل مقصد ہوتا ہے اس سے انسان غافل ہو جائے، اور جو بیکار چیز ہے، جو غیر اہم چیز ہے، اس میں وہ اپنا مصروف ہو جائے. اب جیسے اس کی بڑی کامن سی اگزامپل ہوتی ہے کہ سمٹائمز کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ گھر کے کاموں میں لگا ہوتا ہے، صفائی وغیرہ کر رہا ہوتا ہے، تو اب نماز کا ٹائم ہو گیا. اب ہم شیطان کیسے آئے گا کہ اچھا یہ نماز تو جو ہے کوئی بات نہیں پڑھ لینا، ابھی جو میں کام کر رہی ہوں یعنی صفائی، یہ بھی تو نصف ایمان ہے نا، یہ بھی تو ہمیں کہا گیا نا کہ ہم صفائی رکھیں، یہ رکھیں، وہ رکھیں. تو ایسے کرتے کرتے یعنی آپ اہم ٹھیک ہے صفائی بھی رکھیں، لیکن دو چیزیں اگر اہم ہیں تو یہ اب آپ کو جج کرنا ہے کہ کون سی اہم چیز ہے، اس میں سے زیادہ امپورٹنٹ چیز کون سی ہے، اور اس کے مقابلے میں دوسری چیز جو ہے وہ کم اہم ہے یا کہ غیر اہم ہے. تو بیسیکلی کیا ہے کہ یعنی ایک تو وہ چیز ہے نا کہ ایک شخص، یعنی بیسیکلی یہ ایسے شخص کی مثال ہے کہ جس کی اصلاح جو ہے نا وہ ممکن نہیں ہے. اصلاح اس کی ممکن ہوگی جو کہ برائیوں میں تو انوالو ہے لیکن اسے پتہ ہے کہ یہ کام غلط ہے، یہ نہیں کرنے چاہیے. جو شخص اس چیز کو جانتا ہے، ایڈمٹ کرتا ہے، اعتراف کرتا ہے اپنے اندر ہی اندر کہ ہاں یہ کام میرے غلط ہے، مجھے نہیں کرنے چاہیے، ایسے شخص کو کوئی سمجھائے گا، کوئی بتائے گا، کوئی نصیحت کرے گا تو وہ چانس ہے، امید ہے کہ وہ اس نصیحت کو پکڑ لے. لیکن ایک ایسا شخص جو کہ بگڑا ہوا شخص ہے، جو برے کام کرتا ہے، جو برائی کو یعنی برائی ہی نہیں سمجھتا، تو پھر ایسے میں یعنی جس کو نیکی اور بدی کی کوئی تمیز ہی نہیں ہے، جو بدی کو بھی نیکی ہی سمجھتا ہے اور نیکی سے نفرت کرتا ہے، یہ نیکی اسے جو ہے وہ غلط دکھائی دیتی ہے، تو ایسے میں کیا ہے کہ پھر اس کی اصلاح جو ہے نا بہت مشکل ہے. ایسے شخص کو ہدایت نہیں ملتی. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، یعنی ایسا شخص جو کہ برائی کو اچھائی سمجھ رہا ہے اور اچھائی کو برائی سمجھ رہا ہے، یعنی اسے تمیز ہی نہیں ہے، نیکی اور بدی کی کوئی تمیز ہی نہیں ہے، تو ایسے شخص کو یعنی وہ خود ہی طلبگار ہی نہیں ہے، وہ طلب ہی نہیں کر رہا، وہ اس چیز کو اپنے لیے چاہتا ہی نہیں ہے، تو پھر کیا ہے کہ اس ایسے شخص کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے. یعنی یہ بڑی ہی الارمنگ اور کرٹیکل سچویشن ہے کہ جب انسان کو اپنی برائی نہ دکھائی دے، اپنا برا عمل نہ دکھائی دے، بلکہ اپنے غلط کام پر بھی وہ بہت خوش ہوتا ہو، بڑا یعنی فخر جتاتا ہو، بڑے اس سے بتاتا ہو کہ ہاں میں یہ بھی کرتا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں. اور مزے کی بات ہے کہ سمٹائمز کیا ہوتا ہے کہ لوگ سینماز جاتے ہیں، ادھر ادھر اور غلط کام کرتے ہیں، لیکن پھر بھی بڑے اس سے جو ہے نا وہ اس چیز کو یعنی لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں، فخر کے ساتھ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اچھا ہم نے یہ کیا، ابھی ریلیز ہوئی تھی، ہم ابھی دیکھ کر آ گئے، سبحان اللہ، یعنی ان کے نزدیک ہم نے یہ بہت اچھا کام کر لیا. تو ایسی چیز کیا ہے کہ جب آپ میں سے اچھائی اور برائی کی تمیز ہی مٹ جاتی ہے تو یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے، بڑی کریٹیکل سچویشن ہے. فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، کہ ایسے شخص سے تو پھر توفیق ہی چھن جاتی ہے کہ وہ اپنی اصلاح کر سکے، کیونکہ اسے تو تمیز ہی نہیں رہی. اور وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، دوسری طرف وہ شخص جو کہ برائی کو برائی سمجھتا ہے، نیکی کو پہچانتا ہے، دو وہ
ہو سکتا ہے کہ وہ غلط کاموں میں ہو، لیکن کیا ہے کہ اس کے لیے ہدایت کے راستے جو ہے نا وہ کھلے ہی ہوتے ہیں۔ اگر وہ چاہے یعنی طلب کرے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، کہ آپ ان لوگوں پر افسوس نہ کریں اور اس افسوس میں یعنی اپنی جان کو نہ گھلائیں۔ یہ بیسیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ جو ہے یعنی وہی بات ہے کہ مشرکین مکہ جو ہے نا بہت زیادہ ڈٹائی دکھا رہے تھے، اور جو ہے یعنی کسی صورت بھی وہ نیکی کی طرف آنا نہیں چاہ رہے تھے، توحید کی طرف آنا نہیں چاہ رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر جو ہے نا تسلی دی جا رہی ہے کہ ایسا شخص جس کے اندر نیکی کی طلب نہیں ہے، جس کو ہدایت کو پانے کی فکر نہیں ہے، جسے اس بات کی فکر نہیں ہے کہ میں اپنی اصلاح کر لوں، اپنی آخرت کو بچا لوں، اپنی زندگی کو سنوار لوں، تو ایسے شخص کی، ایسے لوگوں کے لیے اپنی جان کو ان کے غم میں نہ گھلائیں۔ یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ ان کو بتانا تو ہے، لیکن ان کی فکر جو ہے نا بہت زیادہ اپنے اوپر سوار نہ کریں کہ ٹھیک ہے آپ کا کام کیا ہے کہ آپ لوگوں کو بتائیں، لوگوں کو سمجھائیں، لوگوں کو نصیحت کریں۔ جو مان جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن جس میں یہ فرق ہی ختم ہو گیا، جو اپنے لیے چاہتا ہی نہیں ہے نیکی کو، ہدایت کو، تو پھر ایسے شخص کو آپ اس کے حال پر چھوڑ دیں، بتائیں ضرور، لیکن یہ کہ اس کے فکر میں جو ہے نا اپنے آپ کو نہ گھلائیں۔ ان اللہ علیم بما یصنعون، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں، یعنی جو کچھ وہ کام کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے تمام کاموں سے بہت باخبر ہے، ان کو وہ جاننے والا ہے۔ انشاءاللہ یہیں پر جو ہے اپنا لیسن اینڈ کرتے ہیں۔ الحمدللہ آج کی لیسن جو ہے انشاءاللہ کلاس جو ہے وہ اینڈ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے شیطان کے دھوکے سے بچائے، اس دنیا کی زندگی کے دھوکے سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی توفیق دے کہ جس طرح شیطان ہمارا دشمن ہے، ہم بھی اس کو اپنا دشمن ہی سمجھیں، ہم کبھی بھی اس کے دھوکے میں نہ آئیں، اس کے جو ہے فریب میں نہ آئیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم نیکی اور بدی میں تمیز کرنے والے ہوں۔ آمین ثم آمین۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔